अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब गुज़िश्ता रोज़ लाहौर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि कहा जाए कि धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ललकारा और 5 अगस्त की कॉल से पहले ही 90 रोज़ का प्लान दे दिया गया। कहा कि 90 रोज़ में या आर होगा या पार होगा, या खान की रिहाई होगी या फिर हम सियासत ही छोड़ देंगे। अब खान साहब क्या चाहते हैं, 5 अगस्त की कॉल में क्या होने जा रहा है, आगे का लाहे अमल चूंकि 5 अगस्त को दिया जाएगा, तो उससे पहले 90 रोज़ का प्लान जो दिया गया है उसका क्या मकसद था, और इस प्लान से पंजाब की क़यादत ला इल्म और बेखबर क्यों रही, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सलमान साहब, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो अल्टीमेटम दिया है गंडापुर साहब ने 90 दिन का, ये एक सियासी बयान की हद तक है या वाकई कुछ होने वाला है 90 रोज़ के बाद? देखिए, एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब ने उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने जो गंडापुर साहब से कहा था कि वो अपनी हुकूमत पर तवज्जो देंगे, पार्टी अमूर बैरिस्टर गौहर निपटाएंगे और एहतजाजी तहरीक की ज़िम्मेदारी सलमान अकरम राजा और उमर अयूब पे थी। अच्छा। और गंडापुर साहब लाहौर क्यों आए? पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें उनकी पंजाब की लीडरशिप भी मदऊ नहीं की गई। मेरा ख्याल अगर सारी एक्टिविटी को आप देखें तो लगता ये है कि ये मिर्ज़ा आफरीदी जो हैं ये उनकी एक कैंपेन का हिस्सा था, इसलिए कि क़यामो ताम और सारे होटलिंग के सारे अखराजात उनके फार्म हाउस पर हुआ था, इसलिए उन्हीं के फार्म हाउस पे हुआ है। और आप ये भी देखें कि वहाँ पर पंजाब तंजीम, लाहौर तंजीम को भी मदऊ नहीं किया गया और आलिया हमजा साहिबा ने अपनी रिजर्वेशन जाहिर कर दी है। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें तो ये जो असर और रसूख के हामिल लोग हैं इन्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। मुझे याद पड़ता है कि एक साहब ने इमरान खान साहब के दौर में जब सेनेट का इलेक्शन था, बड़ा यहाँ पर शोर पड़ा था कि खुद खान साहब ने कहा कि 50 करोड़ की तो उसने मुझे ऑफर की, याद है रिकॉर्ड पे, फिर उसी शख्स को टिकट भी मिला। अब मुझे एक ख़तरा जो लग रहा है कि आज जो रिजर्वेशन आलिया हमजा साहिबा ने की है, इसके बाद मुझे उनका मुस्तकबिल पार्टी में कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने सवालात तो ठीक उठाए ना कि 90 रोज़ का प्लान कहाँ से आया? मैं आपको मुसलसल ये बात कह रहा हूँ, इस पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है और पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इसलिए कि गंडापुर साहब एक बात कर रहे हैं, लीमा खान साहिबा दूसरी बात कर रही हैं, और पार्टी की जो जेल से बाहर क़यादत है वो अभी तक संजीदा नहीं है एहतजाजी तहरीक के हवाले से। और वो जो 5 अगस्त और 90 रोज़ की बात है, 90 रोज़ सिर्फ गंडापुर साहब के मुंह से ये बात निकली है और अब वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा उससे भी हट रहे थे। लेकिन सलमान साहब, आप कह रहे हैं संजीदा दिखाई नहीं दे रही। वो लोग इस्लामाबाद से काफिला लेकर लाहौर आए हैं, यहाँ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बैरिस्टर गौहर उनके साथ मौजूद थे। देखिए, अगर मेरे से आप ना ज़्यादा करवाएं कि जी वो काफिला लेकर लाहौर आए, उस जहाँ से भी ये चीज़ें तय थी कि आपको याद है कि बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में कह दिया था कि गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी। और इनकी जो इससे पहले स्काइप पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आलिया हमजा साहिबा ने कहा था कि चूंकि हमारे यहाँ पार्लिमानी वफद आ रहा है तो मैं इसको रिसीव करूँगी। और फिर पता चला कि यह शर्त थी कि आलिया हमजा साहिबा और वो जो एक खातून है और जावेद, जिनके नाम सनम जावेद, ये दोनों नहीं होंगी। तो ये मैं नहीं कहना चाहता कि ये पाबंदी किन्होंने क्यों कर लगाई थी। ये सारा विजिट जो था ये मिर्ज़ा अफरीदी के लिए था। आप देख लें कि इसके बाद कौन सी ऐसी तहरीक में बल्कि और कन्फ्यूजन वो फैला के चले गए, उस एहतजाजी तहरीक के वाले से और कन्फ्यूजन फैला के चले गए। पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत के अदारे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत होती है उनकी अंदरूनी यकसुई और संजीदगी, और एहतजाजी अमल के हवाले से वो कितने यकसू हैं। देखें, आज उन्होंने फिर एक दफ़ा डायलॉग की बात कर दी है। इस तरह ना डायलॉग चलेगा ना एहतजाजी तहरीक चलेगी। और फिर आप ये देखें कि जिन्हें पार्टी की जिम्मेदारी दी गई थी, जो क़यादत जेल से बाहर मौजूद है, वो एहतजाज के वाले से यकसू नहीं है। ना वो एहतजाज देखें, मैं आपसे पूछता हूँ कि जी बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर, ये लोग अच्छे वकील जरूर हैं, लेकिन वो एहतजाजी अमल में हिस्सेदार बनने के लिए या उसकी लेकिन कल आप कह रहे थे कि अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो बंदे लेकर आएंगे, इस तरह की खबरें भी थी। देखिए, मैंने ये खबरें नहीं, मैं तो आपको खबर दी थी कि अरकान असम्बली पे जिम्मेदारी इसलिए डाली जाती है कि अगर कोई रुकना। देखें, आपने कल कहा कि जी गिरफ्तारियां हो गई हैं, मुझे आप नाम बताएं कौन कौन सी गिरफ्तारी? यासिर गिलानी साहब हुए थे अरेस्ट।
اور پھر اس کے بعد انہیں رہا کر دیا اچھا گیا. میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا. میں نے کل آپ کو کیا کہا تھا کہ جب اراکین اسمبلی پکڑے جاتے ہیں نا تو بڑی خبر بنتی ہے, اس لیے یہ ذمہ داری اراکین اسمبلی پر ڈالی گئی ہے. اس دفعہ انہوں نے اپنی پارٹی تنظیموں کو, تنظیمی عہدیداران کو یا کارکنوں کو اس طرح متحرک نہیں کیا, اور یہ تلوار ان پہ یہ لٹک رہی ہے اراکین اسمبلی پہ. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو احتجاج میں شریک نہیں ہوگا وہ گھر بیٹھ جائے. یہ ان پہ اصل میں تلوار لٹک رہی ہے کہ آپ کو اس احتجاج کا حصہ بننا پڑے گا, نہیں تو آنے والے وقت میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنی پارٹی کا امتحان نہ لیں, خود بھی یکسوئی اختیار کریں اور پارٹی تب سنجیدگی اختیار کریں. لیکن ابھی تو احتجاج کے حوالے سے اتنی کنفیوژن طاری ہو گئی, اسپیشلی علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس کے بعد. انہوں نے آج واضح پیغام دیا ہے خان صاحب کا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور بات چیت فیصلہ سازوں سے ہوگی. ایک طرف آپ نے کہہ دیا کہ پیک پر جانی چاہیے آپ کی جو تحریک ہے 5 اگست کو, اور اب آپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, پھر 90 روز کا الٹیمیٹم بھی دے دیا. اتنی کنفیوژن کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ان پہ اس قسم کی باتوں پہ زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ پارٹی میں ایک سے زیادہ لائن چل رہی ہیں, وہ چلتی رہیں گی. انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اندر ان کے مسائل ہیں, مشکلات بھی ہیں پی ٹی آئی کے مسائل بھی ہیں. تو لہٰذا میرا تو ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان دیکھ لیا ٹھیک ہے, اگلے بیان کا انتظار کرو اور اگلا بیان اس سے مختلف آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب سب ایک ہی جگہ پر ہمیں موجود دکھائی دیے. بیرسٹر گوہر تھے, پھر جنید اکبر, علی امین گنڈا پور, سب بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے. تو ڈیفرنٹ لائنز کیوں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں پارٹی میں؟ اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کہ ہیں آپ خود, آپ کی آرگومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک لائن نہیں ہے بلکہ مختلف باتیں ایک وقت میں نکل رہی ہیں جو کہ نکلیں گی. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی تھنکنگ میں فرق ہے کہ مسئلے کو حل کس طرح کیا جائے. مسئلے کو حل تو سب کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو حل کے لیے کیا اپروچ اڈاپٹ کی جائے. کنفرنٹریشن کی اپروچ اڈاپٹ کی جائے, ڈائیلاگ کیا جائے. تو لہٰذا ہر آپشن کا وہ تذکرہ کر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ الٹیمیٹلی کون سا آپشن ایکسرسائز ہوگا. تو اس لیے ان کی جو اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے وہ تو آپ کو آخر میں آ کے پتہ لگے گا کہ تحریک چلے گی کہ نہیں چلے گی, اور اگر چلے گی تو کس انداز میں چلے گی اور کہاں جو ہے وہ چلے گی. تو اس لیے بیانات کے معاملے میں بیان کو سن لیں اور اس کے بعد جو کامنٹ کرنا ہے کر دیں, لیکن وہ بیان کو زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ابھی تو 5 اگست میں بڑے دن ہیں. اچھا, پتہ نہیں بڑے دن میں کیا ہوگا, ان بڑے دنوں کے اندر کتنا جو ہے پالیسی میں ان کے جو ہے وہ فرق آئے گا. لیکن اس تحریک میں سب سے زیادہ فوکس پنجاب پر کیا جا رہا ہے, اور پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ جو تحریکیں لاہور سے شروع ہوتی ہیں وہ فتح سے ہمکنار ہوتی ہیں. تو پنجاب کی قیادت ہی غائب دی, تنظیمی ڈھانچہ ہمیں نظر نہیں آیا, ایسا کیوں؟ دیکھیں آپ اگر میری بات پہ تھوڑا سا غور کر لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اتنے آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, بیان دے دیا, سن لیا, اگلے بیان کا انتظار کیجئے. یہ جو ہے نا کہ پنجاب سے ہوگی, یہ اصل میں مقصد ہوتا ہے توجہ اٹریکٹ کرنے کا, اور تاکہ پنجاب میں بھی حکومت کو فکر پڑے, وہ اس کی تیاری شیاری کرے کہ ان کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹس بھی ہوتا ہے, اور اپنی اندرونی کمزوریاں بھی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب ایک آواز نہ ہو نا تو پھر آپ کو مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ کچھ اور سپورٹ موبلائز کرے. پاکستان میں اکیلی ایک پارٹی کی تحریک زیادہ کامیاب نہیں ہوتی, تو لہٰذا ان کو ایک تھنکنگ کرنی پڑے گی, کوئی براڈر فریم ورک کریٹ کرنا پڑے گا جس میں کچھ اور پارٹیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہوں. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی اٹریکٹیو ہے 90 روز کی جو انہوں نے بات کی ہے, یہ پلان کامیاب ہو سکتا ہے ان کا؟ مجھے تو پتہ نہیں وہ 90 دن کا پروگرام کیا ہے. دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو ان چیزوں پہ اب توجہ دے ہی نہیں رہا, اس لیے کہ 90 دن ویسے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سیاسی نہیں, وہ اور چیزیں ہیں. وہ پاکستان کی پالیٹکس میں 90 دن کا کہانی ایک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہے. مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں کہ آج جو انہوں نے پریس کانفرنس سے باتیں کی ہیں 2 دن کے بعد ان کی حیثیت کیا ہوگی. باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. فی الحال اتنی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آج سے 1 ہفتے کے بعد پاکستان کی پالیٹکس کی صورتحال کیا ہوگی, کون کس سے بات کر رہا ہے ہوگا, ہمیں نہیں پتا.
وہ تو یہ ہے کہ جیسے چیزیں ڈیولپ ہوں گی اس کے حساب سے ہم کامنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں 90 منٹ میں کیا سے کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو 90 روز کی بات کی ہے, تو 90 روز کے بعد ملک کی سیاست کا منظرنامہ کیسا ہوگا؟ رسول بخش رئی صاحب, کیوں اتنے تیور بگڑے آج دکھائی دیے ہمیں علی امین گنڈا پور صاحب کے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی بات کر کے تو آپ نے 5 اگست کی کال کا اثر ہی زائل کر دیا ہے. وہ جو تحریک شروع ہونی تھی وہ اس بات سے ختم سمجھیں, کیا ایسا ہی سمجھا جائے؟ دیکھیں, آپ نے اپنے تعارف میں یہ کہا کہ دھواندار کانفرنس تھی, تو یہ واقعی ایسی کانفرنس پہلے گنڈا پور کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ کی گئی ہے, یا اتنا جامع اور مفصل بات انہوں نے پہلے کی ہو. اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں ان کو دہراؤں گا یہاں تو زیادتی ہوگی کہ یہ کام تحریک انصاف کا ہے, ہمارا نہیں ہے. تو وہ دہرانا نہیں چاہتا, لیکن صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ انہوں نے بنیادی طور پر وہی نکات اٹھائے ہیں اس کانفرنس میں جو عمران خان کا منشور ہیں کہ پاکستان کی سیاست کیسی ہونی چاہیے, اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور اگر ملک کے اندر خرابیاں ہیں, انتشار ہے, تو اس کے ذمہ دار کون ہیں ان کا تعین کیا جائے. اور یہ ہے کہ ادارے اپنا کام وہ نہیں کر رہے جو آئین نے ان کو دیا ہے. تو ایسی جو انہوں نے بنیادی باتیں کی ہیں یہ دیکھیں ساری دنیا میں پڑھی جائے گی. یہ میں ایک نہیں, سب اخباروں کی خبروں میں یہ اس وقت سرخی لگی ہوئی ہے. جن بنیادی باتوں کی آپ بات کر رہے ہیں رسول بخش رئی صاحب, وہ ان سب باتوں کے باوجود بات وہی کرنا چاہتے ہیں, تو کیا فیصلہ ساز آپ کو لگتا ہے انٹرسٹڈ ہوں گے بات کرنے میں؟ نہیں, وہ فیصلہ ساز جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے بات کرنے میں, لیکن ان کا یہ کہنا کہ بات صرف ان سے ہوگی, یہ ان کی اپنی جو حکمت عملی ہے اس کے لحاظ سے اس میں ایک تسلسل دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ وہی کہتے آئے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے کیا بات کریں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہم بات ان سے کریں گے. بلکہ انہوں نے تو یہ بات کہی ہے, اور یہ غور طلب ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اور باقی معاملات کیے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مفاد یہی ہے, اور آپ کی جو مستقبل کی سیاست ہے وہ اس کی متقاضی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو؟ تو کیوں نہ آپ مل کے اکٹھے آگے چلیں. یہ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو اہم ہیں, لیکن بات پھر وہیں تک پہنچتی ہے کہ آخر یہ باتیں تو کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, اور یہ صرف تحریک انصاف نے نہیں کی, یہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کر چکی ہے اور مسلم لیگ نون کر چکی ہے, بلکہ مولانا بھی ایسی ہی کچھ باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں اکثر اوقات. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر مولانا اور پی ٹی آئی اس معاملے پر ایک پیج پر ہیں تو احتجاج میں بھی ایک ساتھ دکھائی دے سکتے ہیں مستقبل میں؟ نہیں, مولانا صاحب کو اس زمرے میں آپ نہ لیں. مولانا صاحب کی ایک منفرد سیاست ہے جو ان کے اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے, وہ ہمیشہ وہیں سے اسی دائرے میں رہے گی, اس سے آگے کبھی نکل نہیں سکی. لیکن یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو ایک سیاست تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لائن نے بہت پنجاب میں, سارے پاکستان میں پذیرائی حاصل کی تھی. آج وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اسی سیاست کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے, میں نہیں سمجھتا کہ ہار مان لی ہے, بلکہ حالات سے سمجھوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات کافی عرصے سے ہو رہی ہے. معاملہ پھر وہیں پہ جائے گا کہ کیا ہمارے جو مقتدرہ ہے وہ اسی نظام کو چلا کے استحکام اور معاشی ترقی کے اہداف پورا کرنا چاہتی ہے, یا اس نظام میں کوئی لچک اور وسعت رکھتی ہے تاکہ مشاورت اور جو اقتدار کی شرکت ہے اس کا دائرہ وسیع کر دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی تاریخ چلائے,
لیکن وہ اس انداز میں چلتی رہے کہ جس طرح سے چلتی رہی ہے. انقلاب یہ جماعت یا کوئی اور جماعت نہیں لا سکتی. ٹھیک ہے، انقلاب آپ کہہ رہے ہیں یہ جماعت یا کوئی بھی جماعت نہیں لا بات چیت ان کے ساتھ ہی ہوتی. لیکن عثمان شامی صاحب 90 روز کا ٹائم دیا گیا ہے، اس حکومت کو قائم ہوئے 18 ماہ ہو گئے ہیں. 18 ماہ میں پی ٹی آئی ابھی تک اپنی جد و جہد سے کچھ حاصل نہیں کر سکی، تو 3 ماہ بعد یعنی کہ اکتوبر کے مہینے میں سیاسی منظرنامے میں ایسی کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک تو 90 روز جو ہے وہ جیسے بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے اہم ہیں. پہلی دفعہ 90 روز کا کہہ کے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا گیا جب ضیاء الحق نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے. پھر دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب نے بولا کہ میرا اقتدار آئے گا تو 90 روز کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب خان صاحب کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ایک ریٹائرڈ جرنیلوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی 90 روز کا وعدہ کیا گیا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. سمجھے بات لمبی تو سمجھیں اس دفعہ بھی جو ہے وہ یہ آپ ضیاء الحق صاحب کا یا خان صاحب کا دعویٰ یا وعدہ سمجھ لیں قوم کے ساتھ. دوسری ایک اور چیز دیکھیں، میں آج یہ دیکھ رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے پچھلے کوئی 1 سال کے بیانات ہیں، بڑے دلچسپ ہیں. 8 ستمبر 2024 کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو 2 ہفتوں میں رہا نہ کیا گیا تو ہم خود چھڑا لیں گے، میں ورکرز کی قیادت کروں گا اور پہلی گولی میں کھاؤں گا. پھر وہ 22 اکتوبر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو فوری رہا نہیں کیا گیا تو حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور میں قیادت کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں 5 جون کو کہ اگر عید الاضحیٰ سے پہلے نہ رہا کیا گیا تو پھر ملک گیر احتجاجی تحریک چلے گی. اب انہوں نے 12 جولائی کو کہہ دیا یا تم نہیں یا ہم نہیں، آر یا پار. تو اصل میں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ اس کو جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے تو اس کو کوئی سنجیدہ تھریٹ نہیں سمجھنا چاہیے. تو مایوس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنے ورکرز کو جو ہے کوئی حوصلہ دینا تھا تو وہ ایک نئی تاریخ انہوں نے ان کو دے دی ہے. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے پریس کانفرنس میں اس پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھ کے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. تو جب وہ یہ دعوت دے رہے ہیں تو یہ آغاز بھی وہ کر دیں تو کیوں نہ پی ٹی آئی جو ہے وہ معافی مانگ لے 2018 میں یا 2014 سے 2018 تک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کام کیا اور جس طرح اقتدار میں آئے، اگر وہ اس بات کی معذرت کر لیں قوم سے اور اس بات کا اعتراف کر لیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا رستہ آگے سیاسی جماعتوں سے دیگر بات کرنے کا نکل سکتا ہے. دوسری بات لیکن وہ سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میں یہ بتا رہا ہوں، میں اسی بات پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے، وہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، فیصلہ سازوں سے. یہ جو حکومت کی طرف وہ اشارہ کرے کہتے ہیں ان سے بات کر کے وقت ضائع نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ خان صاحب جو ہے وہ کیا جیل میں ان کی مصروفیات ہے جو ان کا وقت ضائع ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو اس کا کیا یہ پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے تو وہی بات کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک طرح سے نوکری کی درخواست دے رہے ہیں جو پی ڈی ایم نے جو ہے وہ ساز باز ان کے ساتھ کی اور حکومت میں آ گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مستحکم ہو اور سیاسی عمل آگے چلے تو پھر آپ کو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے نا. جب تک آپ سیاسی اور سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور اس سے بھاگتے رہیں گے، ان کو تانے دیتے رہیں گے تو ملک میں سیاسی عمل آگے نہیں چل سکتا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے تو آپ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو اور طاقت دے رہے ہیں. تو آپ ان کا کام کر رہے ہیں اس یہ بھیس اوڑھ کے کہ ہم جیسے جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرے خیال میں یہ بڑی بنیادی غلطی ہے ان کی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ آگے نکلے تو ان کو سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے اور کم از کم کوئی گراؤنڈ رولز طے کر لینے چاہیے کہ اس ملک میں سیاست ہوئے گی تو کیا چیزیں ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ الاؤ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اب یہ بھی جاننا ہے کہ آگے حکومت کس طرح سے ٹیکل کرے گی اس سارے معاملے کو. 90 روز کا تو وقت دیا گیا لیکن پلان ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن 5 اگست کی کال اپنی جگہ برقرار ہے. 5 اگست کو ایک نیا لاہے عمل دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے. 5 اگست کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے حکومت نے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور کیا ہوگی، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کی 5 اگست کی کال پر حکومت کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی اور ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، یہی ہم ڈسکس کریں گے. سلمان صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا 26 نومبر کو
جو بھی ہوا وہ سب کے سامنے تھا. کیا دوبارہ تاریخ دہرائی جائے گی اگر ایک بڑا ہجوم نکلتا ہے تو؟ دیکھیں بات یہ کہ ماضی کے اندر 1977 سے لے کے اب تک ہم نے مختلف تحریک دیکھی ہیں. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی تحریک نجات بھی تھی, پیپلز پارٹی کی بحالی جمہوریت کی تحریک بھی تھی. یہ ایک مرحلہ وار پروگرام ہوتا ہے جس میں آخری جو آپشن ہوتا تھا وہ لانگ مارچ کا تھا. پہلی دفعہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس حوالے سے, اس تحریک کے حوالے سے جس کا آپ کویسچن کر رہی ہیں, پریشانی تحریک چلانے والوں میں زیادہ ہے. حکومت پہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ اگر تو پی ٹی آئی نے حکومت کو ٹارگٹ کیا ہوتا تو ان پہ پریشانی ہوتی. دراصل وہ بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے اداروں کے ذمہ داران کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, اور یہ لڑائی ایک لیکن آپ نفسیاتی کہہ رہے ہیں حکومت میں پریشانی دکھائی نہیں دے رہی. علی امین گنڈاپور صاحب نے پریس کانفرنس کی اور لائن لگ گئی تمام وزراء کے جواب دینے میں, تو یہ پریشانی نہیں تو اور بات کیا ہے ہے؟ کہ علی امین گنڈاپور صاحب کتنے پرامن انداز کے اندر لاہور میں پہنچے ہیں. بات یہ کہ یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس نے کیسے بندوبست کیا ہے. اس وقت تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. آپ ابھی خود ہی کہہ رہی تھی کہ اس حوالے سے کنفیوژن طاری ہے. دیکھیں بات یہ کہ وہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جس میں خود پارٹی کے اندر بھی تحریک ہو اور لوگوں کے اندر بھی, لوگوں کے ایشوز بھی ہوں. ابھی تک کوئی ایک بندہ یہ بات کوڈ نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی نے اپنی اس تحریک کے حوالے سے عوامی ایشوز کا ذکر کیا ہو. جہاں تک حکومت کی بات ہے, دیکھیں ماضی کے اندر حکومتیں اپنی سیاسی حکمت عملی بھی بناتی تھی, انتظامی حکمت عملی بھی بناتی تھی. سیاسی محاذ پر وہ سیاسی ان کے وزراء جو ذمہ داران ہیں وہ جواب دیتے نظر آ رہے تھے. میرے سے اگر پوچھا جائے تو تھوڑی بہت اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ سلیمان اور قاسم کی آمد پہ تھی. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے کہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. تو بات یہ کہ یقیناً جب وہ ان کے بیٹوں کی آمد کا سنا تو پارٹی میں ایک تحریک نظر آئی تھی, اس لیے کہ وہ نوجوان ہیں. لہٰذا اس وقت تک تو حکومت کو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی. آنے والے وقت کے اندر اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہوگی تحریک چلانے میں, اپنی تحریک کو مؤثر بنانے میں ہوگی, تو یقیناً آنے والے وقت میں ہم بھی آپ کو بتا دیں گے کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے حکومت پریشان ہے اور پریشر لے رہی ہے 5 اگست کی کال کا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو بہت پری میچور ہے. اس وقت تو حکومت کی جو توجہ ہے وہ انفارمیشن گیدرنگ پہ ہوگی, انٹیلیجنس گیدرنگ. اس میں اسپیشل برانچ کام کرتی ہے, آئی بی کام کرے گی کہ یہ دیکھنا کہ یہ ایکچولی کیا گراؤنڈ پہ کیا ہوگا. اور گورنمنٹ نے جو بھی پلاننگ کرنی ہے, جو بھی اسٹریٹجیز کرنی ہے, وہ تو اس وقت اسیسمنٹ کیا ہے, آخری سٹیج پہ جو یہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے اس کے بیسس پہ آپ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اور حکومت بیوروکریسی کو بڑا وسیع تجربہ ہے اور اس کے مختلف میتھڈز ہیں پبلک کی ڈیلنگ کے. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو چند ایک تو بتا سکتا ہوں نا, جو کیا اسٹینڈرڈ میتھڈ جو ہے نا استعمال کرتی ہے بیوروکریسی. تو ان میں سے بہت سے میتھڈ ہیں. ان میں سے ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ ایونٹ سے پہلے بندے اٹھا لو, غائب کر دو. یہ بھی ایک, لیکن اس سٹیج پہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. وہ فیصلہ ہوگا جب فائنل آئے گا قریب. اس وقت جو گورنمنٹ کی اسیسمنٹ ہے وہ کیا ہے, کہ گورنمنٹ کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہوگی. لاہور میں جلسے کی اجازت بھی مانگ رہے تھے نا, اگر اجازت مانگی گئی تو نہیں, اجازت تو شاید نہیں ملے گی کیونکہ روایتی طور پہ پنجاب حکومت دیتی نہیں ہے پی ٹی آئی کو اجازت. اور پھر وہ عدالت میں جاتے ہیں, عدالتیں پھر وہ اس کیس کو آگے پیچھے کر دیتی ہیں, وقت نکل جاتا ہے. تو اس لیے اس کی تو اجازت نہ ملے. لیکن یہ ہے کہ جو اسٹریٹجیز ہیں حکومت کے پاس وہ اس وقت فائنلائز ہوتی ہیں, ورنہ کہ جب ان کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے فائنل کہ یہ اس ڈائریکشن میں چیز جائے گی, اس کے بعد پھر آپ اسٹریٹجیز ایوالو کرتے ہیں. اور اسٹریٹجیز بہت ہیں, مختلف انداز سے آپ اس قسم کی چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور آپ پریمپٹ کرتے ہیں, آپ پہلے سے گرفتاریاں کرتے ہیں, ڈسٹرکٹس بلاک کرتے ہیں. وہ یہ سارے میتھڈز ہمیں پتہ ہیں جو وہ کیا ہیں. لیکن اس سٹیج پہ گورنمنٹ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ منسٹر صاحبان اس لیے جواب دینا پسند کرتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی تو کارروائی ڈالنی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں آپ پالیٹکس میں پروفیشنلزم اور کمپیٹنس کی وجہ سے اوپر نہیں جاتے, بلکہ آپ اوپر جاتے ہیں اگر آپ اپنی اپنے بندوں کی مدح سرائی کریں, اپنے لیڈر کی مدح سرائی کریں اور اپوزیشن کو خراب کرنے میں
ایک سے ایک قدم آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو اس طریقے سے لہٰذا ایک پریس کانفرنس کے جواب میں ہر منسٹر وہ اپنے پوائنٹس بنا رہا ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کو پتہ لگے کہ فلاں بندے نے اس طرح جواب دیا, فلاں بندے نے بولنے نہیں دیا, لاجواب کر دیا. تو یہ تو ہماری پولیٹکس کا حصہ ہے. لہٰذا ان بیانات پہ نہ جائیے. جو گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ آخری سٹیج پہ فیصلہ ہوتا ہے, 2 دن یا 3 دن پہلے فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے, کوئرسو مشینری کس طرح استعمال کرنی ہے. اس کے بھی کئی میتھڈز ہیں جو آپ کو بتائے جا سکتے ہیں, جو مجھے اندازہ ہے بہت سے میتھڈ جو استعمال کیے جاتے ہیں. اپنے بیانات ٹی وی اور اخبارات میں ان تمام میتھڈ سے تو پی ٹی آئی بھی واقف ہوگی نا, تو نہیں اس پی ٹی آئی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نہیں کس طرح سے دیکھیں, احتجاج اپوزیشن کو گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمیشہ گورنمنٹ, اس لیے کہ اسٹیٹ مشینری اس کے پاس ہوتی ہے, اسٹیٹ ایپریٹس اس کے پاس ہوتا ہے, بیوروکریٹک سٹرکچر اس کے پاس ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی. وہ ٹیلی فون سسٹم ان کے پاس ہوتا ہے, وہ حکومت بعض بند کر دیتی ہے. انٹرنیٹ ہوتا ہے, وہ اس میں بھی حکومت بڑی آسانی سے آگے پیچھے کر دیتی ہے اس کی سپیڈ کو, اور وہ اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ایڈوانٹیج تو ہمیشہ گورنمنٹ کو ہے, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایکشن بھی لے گی, جو کہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی اگر ہوا, اگر اسیسمنٹ ہوئی کہ تھریٹ ہے تبھی وہ ایکشن لیں گے. اگر ان کی اسیسمنٹ ہے کہ تھریٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھے رہیں گے. لیکن جو میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ اس وقت حکومت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ان کی موومنٹ کو نیوٹرلائز کر دیں, گرفتاریاں کریں یا کوئی اور میتھڈ استعمال کریں جو حکومت کے پاس ہوتے ہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان کا. ٹھیک ہے, جو اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کے اندر وہ بتدریج چلتا رہے گا, چاہے 5 اگست کو کچھ بھی نہ ہو تب بھی یہ مسئلہ چلتا رہے گا. اور پاکستان کے اندر جب تک آپ اندرونی خلفشار, اندرونی جھگڑوں کو ڈیفیوز نہیں کرتے, اس سے جو اصل مسئلہ ہے وہ تو حل نہیں ہونے والا. رسول بخش رئیس صاحب, حکومت نمٹ سکے گی پی ٹی آئی کے احتجاج سے؟ بالکل نمٹ سکے گی. ماضی میں بھی ایسا کرتی رہی ہے حکومت. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہے, اے این پی اتحادی ہے, چھوٹی موٹی اور سیاسی جماعتیں, لیکن پھر ایک بہت بڑی سرپرستی ہے. اور جب تک وہ سرپرستی موجود ہے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں, تو خطرے کی کوئی بات نہیں. لیکن ایک اور خطرہ ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اس تحریک سے اور تحریک سے. وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر 2 عسکری اور عسکریت پسند یا دہشت گردی کی لہریں چلی ہوئی ہیں. ایک خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اور بلوچستان میں تو زوروں پہ ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ دونوں کے محرکات سیاسی ہیں جہاں پہ ہم پہنچے ہیں. تحریک انصاف کی تحریک جمہوری ہے, پرامن ہے, عدم تشدد تو کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک فلسفہ تو نہیں ہے. لیکن پھر ان تحریکوں کے درمیان جو محرکات پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہ وہ پارٹی کر سکتی ہے نہ پھر حکومت کر سکتی ہے. یہ ابھی تک ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ جب سے تحریک انصاف کی اس قسم کی احتجاجی سیاست شروع ہوئی ہے, حکومت نے کنٹینر لگا کے, شہروں کو بند کر کے, موٹر ویز کو بند کر کے, معیشت کے پہیہ بند کر کے کہا ہو ہم نے فتح حاصل کر لی, تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکی. ان کا تو کچھ نہیں جاتا. لیکن اگر آپ ان دنوں میں باہر نکلے ہیں اسلام آباد سے یا لاہور سے, یا آپ ٹریڈر ہیں یا آپ ٹرک ڈرائیور ہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تحریکوں کے نتائج کیا ہوتے. حکومت کو کچھ نہیں ہوتا, حکومت وہی کرے گی جو ماضی میں کرتی رہی ہے. لیکن تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, ایوب خان کے خلاف تحریک چلی, بھٹو صاحب کے خلاف تحریک, 2 بڑی تحریکیں چلی ہیں یہاں پہ. دونوں تحریکوں میں انفورسیبل کانسیکوینسز تھے. وہ کیا تھے؟ لوگ مارے گئے, لوگوں کو مارا گیا, تشدد ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, اور کئی ایسے عناصر ایسی تحریکوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کا کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو بہتر یہی ہے کہ یہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو غالباً
کسی حد تک اکثریت کلیم کرتی ہے، یہ پاپولر سیاسی جماعت ہے، اور جو کچھ وہ ہو رہا ہے اندر کھاتے آپ کسی بھی حکومت کے کسی ایسے آدمی سے بات کریں یا سیاستدانوں سے بات کریں کہ یہ کیا مناسب ہے جو آپ بانی کے ساتھ کر رہے ہیں قید تنہائی میں؟ کوئی وہ غدار ہے یا غداروں کے ساتھ اس طرح سے آپ اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کوئی اس سے خوش نہیں ہے، جو میرا اندازہ ہے۔ اگر کوئی خوش ہے تو پھر اس کو خوش ہونے دیں، اور ذاتی دشمنی سے پھر ملک کا کیا بنے گا؟ لیکن اس وقت تو حکومت یہ کہتے ہوئے خوش دکھائی دے رہی ہے کہ وہ تحریک موجود ہی نہیں ہے اب تحریک انصاف میں کہ احتجاج کے لیے نکل سکے، لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، حکومت سوار کر رہی ہے اس احتجاج کو، اس کال کو اپنے سر پر؟ اصل میں بظاہر تو کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہی بہت کنفیوژن ہے۔ ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ 5 اگست کو آ رہے ہیں یا 3 مہینے بعد آ رہے ہیں، احتجاجی تحریک کب شروع ہوئے گی، اس کی شکل کیا ہوئے گی، وہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں یا شہروں میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی تو وہ یہ خالی زبانی جمع خرچ ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے کوئی فوری حکومت کوئی پریشر محسوس نہیں کری ان باتوں کا۔ لیکن اگر وہ اسلام آباد جانا بھی چاہتے ہیں یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں لاہور میں، تو حکومت کو کرنے دینا چاہیے، دیکھیں احتجاج کرنے دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت میں بات ہوتی ہے بار بار احتجاج کی اجازت ہے۔ ایسا احتجاج جو آپ پروٹیسٹ رجسٹر کرا رہے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی زندگی اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی، یا آپ کوئی سرکاری املاک کو نشانہ نہیں بنا رہے، تو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ایک بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پہ، یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احتجاج کی اجازت دے۔ یہ جو 9 مئی تھا تو اس کے بارے میں پی ٹی آئی والے خود سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ سازش تھی کیونکہ حکومت نے ہمیں روکا ہی نہیں۔ اب بات یہ کہ جب آپ کو نہیں روکتے تو وہ سازش ہوتی ہے۔ اب انہوں نے روکنا کس طرح تھا؟ ان کے گلے میں ہار تو نہیں ڈالنے تھے، یعنی طاقت کے ذریعے ہی روکنا تھا ان کو۔ انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، آپ نے جا کے جگہ جگہ اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب اگر آپ مجھے بتائیں نا کہ اب اگر ایسی تھریٹ حکومت محسوس کرے کہ یار یہ جس طرح یہ 26 نومبر کو ہوا، تو وہ حکومت کیا کرے گی؟ روکے گی آپ کو۔ یعنی اگر آپ کہیں گے ہم نے ریڈ ایریا میں جانا ہے یا ہم نے خان صاحب کو جیل سے چھڑانا ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں، پی ٹی آئی والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا مضبوط سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی عراق شام یا اس طرح کی کوئی ملک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ خود اس کی بھی طاقت بڑی محدود ہے ریاست کے سٹرکچر کے سامنے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں یا 12 سال میں 3 دفعہ حملہ ہوا ہے اسلام آباد کے اوپر، طاہر القادری صاحب کی شکل میں، عمران خان صاحب کی شکل میں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، اور یہ تینوں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے وہاں گئے، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ حکومت الٹا دینی ہے۔ تو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب دونوں اسٹیبلشمنٹ کی ساری سپورٹ اور ہر چیز ریسورسز اویلیبل ہونے کے باوجود حکومت نہیں الٹائی جا سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کا اپنا سٹرکچر اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس کے اندر سے بھی لوگ چاہیں تو ایسا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی تبدیلی آنی ہے، کوئی حالات میں امپروومنٹ آنی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، کوئی تھوڑی بہت رعایت لے پہلے مرحلے میں، کوئی اپنی سپیس پیدا کرے۔ میرے خیال میں دونوں طرف ہی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی بھرپور احتجاج کرے گی، لوگ لے کر نکلے گی، تو حکومت یقیناً کنٹینر لگا کے انہیں روکنے کی کوشش کرے گی۔ ایسی صورت میں صرف محال تو عام عوام کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ شہر کنٹیرستان بن جاتا ہے، شہر بند کر دیا جاتا ہے، اور وہاں کے جو مکین ہوتے ہیں ان کے لیے روزمرہ کے جو اپنے امور ہیں وہ سر انجام دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرف ہی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 22 کشمیری
शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है और आज के दिन हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप भी पुरअज़्म दिखाई दे रही है। ऐसे मौके पर सलमान साहब, एक सालसी की पेशकश की गई थी अमेरिका की जानिब से कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, क्यों वो सालसी की पेशकश कारगर साबित ना हो सके? देखिए, ये यौम शोहदाए कश्मीर है और कश्मीरियों की तारीख़ जो है वो सोबतों की तारीख़ है, जद्दोजहद की तारीख़ है, शहादतों की तारीख़ है। आज तक उन्होंने पसपाई इख्तियार नहीं की, सरेंडर नहीं किया। आपका जो क्वेश्चन है कि जी सालसी, देखिए सालसी की बात हमेशा वो करता है जो अपने इशू के हवाले से यकसू होता है। इससे पहले भी जब ट्रम्प साहब बरइख्तियार थे तो पाकिस्तान ने सालसी की पेशकश की थी। भारत इस हवाले से ज़िद और हठधर्मी, 8 लाख फौज वहाँ पर लगाकर क्या उसने कश्मीरियों को सरेंडर करने पे मजबूर कर लिया है? कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता कि जब कश्मीर की वादी में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। ये सिलसिला चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये इस खित्ते का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा मामला आगे की तरफ नहीं चलेंगे। पाकिस्तान तो सुलह की बात करता है, मुज़ाकरात की बात करता है, डायलॉग की बात करता है, भारत नहीं आता। और जब से मोदी साहब बरइख्तियार आए हैं 2014 से लेके अब तक, इससे 2014 से पहले डायलॉग्स होते थे इश्यूज़ पे, लेकिन इस शख्स के आने के बाद वो ख़ास तौर पे और वो कश्मीर को अपना टूटन करार दे रहे हैं। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि कश्मीर को अपना टूटन करार देने वालों को ये नहीं पता कि कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद के जरिए उनका अंग अंग तोड़ के रख दिया है, वो पसपाई इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो कौम शहादतों के लिए तैयार हो वो तहरीक कभी पसपा नहीं होती। एग्जैक्टली लेकिन मेरा पॉइंट ये है डॉक्टर साहब, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत अमेरिका का। अमेरिका अगर ऑफर कर रहा है सालसी की तो भारत ने क्यों नहीं इसको कबूल किया? देखिए, ये एक दूसरी डिबेट है। जो आज का दिन है जिससे एट्रीब्यूट किया गया है वो दूसरी थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है और उससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि कश्मीरियों ने अपने तशख़्ख़ुस और अपने हकूक़ के लिए जंग जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले शुरू की हुई थी। 1931। हाँ, तो ये आज हम डे जो मना रहे हैं उसका ताल्लुक़ 31 से है, जो कि वो जो उनका महाराजा था डोगरा, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट हमें वहाँ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नज़र आता है और वही प्रोटेस्ट चलता रहा है 47 तक और आज तक और उसके बाद 47 के बाद जो मैनिफेस्टेशन है वो असल में उसी लेगेसी को जो लेके आगे तक जो चले हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे जो आपने बात की है। बात यह है कि जहाँ तक अमेरिका, देखिए अमेरिका की 2 पॉलिसीज़ हैं। एक तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी ख्वाहिश है कि अगर सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में कंट्रीब्यूट कर सकें तो वो कर दें, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, और कोई वेस्टर्न पावर ये नहीं चाहेगी कि न्यूक्लियर पावर जो बॉर्डर शेयर करती हैं उनके अंदर कोई जंग हो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस किस्म की ऑप्शन है जो पाकिस्तान और इंडिया एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ख़ासकर इंडिया करना चाहता है। पाकिस्तान तो खैर उस तरफ नहीं जाता। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका की माजी में जो पॉलिसी थी वो कश्मीर पे ये रही है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान मिल के कोई इसका हल निकाल लें तो अमेरिका उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा, लेकिन अमेरिका उन रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन पे इसरार नहीं करता। ठीक है। हाँ, और मीडिएशन का जो है उसका बुनियादी असूल ये है कि जब तक दोनों पार्टीज एग्री ना करें मीडिएशन नहीं हो सकती और इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इम्कानात भी यही लग रहे हैं कि वो इस पर मानने को तैयार भी नहीं होगा। रसूल बख्श रईस साहब, आज का दिन जो हम दहाइयों से मना रहे हैं और मनाते ही चले जाएंगे, मसला कश्मीर कब तक हल होगा? क्योंकि मसला तो अभी तक हल तलब है और हम वाज़े तौर पर कह चुके हैं जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो हमारे ताल्लुकात भारत के साथ नॉर्मल नहीं हो सकते। देखिए, काविशें हुई हैं माजी में, ये नहीं है कि नहीं हुई। वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में भी कोशिशें हुई जो नाकाम रही और हिंदुस्तान की तरफ से वो कुछ नहीं किया गया जो करना चाहिए था। फिर इसके बाद बाहमी मज़ाकरात हुए, ख़ुसूसी तौर पे अयूब ख़ान और नेहरू के दरमियान फिर बड़ी लंबी गुफ्तगू होती रही। उसके नतीजे में सुरन सिंह साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जब दोनों ये वज़ीर ख़ारजा थे, 6 मीटिंग्स हुई, नतीजा ना निकला। फिर इसके बाद एक और कोशिश हुई। एक कोशिश मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई। मकसद ये था कि कोई ऐसा हल निकाले जो तीनों फरीकों को
काबिल काबिल कबूल कबूल हो, हो। कश्मीरियों को भी, हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। बात आगे बढ़ गई थी और उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई थी। फिर जिन्होंने उसमें रुकावट डाली, फिर उन्होंने वहाँ से रस्सी का सिरा पकड़ा जहाँ से कि उसको हमने छोड़ दिया था। ठीक है। और फिर वो मुज़ाकरात हुए। तो ठीक है। एक रास्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का है, लेकिन बात यह है कि जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद है वो जारी है, और उससे ये नहीं है बिल्कुल कि वो सिर्फ जिद्दोजहद कश्मीर के जारी है। अंदर और आपने कुछ सारी रास्ते दुनिया भी के बताए, अंदर है। बहुत दफ़ा ये मामला हल करने की कोशिश हुई लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। अब अगर अमेरिका कूदने की कोशिश कर रहा है बीच में, तो भारत को क्या मसाइल हैं? एक बात तो ये कि अमेरिका वाली कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सितंबर में ये क्वाड का इजलास है भारत में, जिसमें 4 ममालिक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये ट्रंप साहब इसके अंदर शिरकत के लिए आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से, और ये क्या सराई की जा रही है कि शायद कुछ घंटे का क़याम वो पाकिस्तान में भी करें। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से सितंबर का महीना बहुत अहम होगा। दूसरी बात है कि भारत ही इसलिए कबूल नहीं करता। अच्छा, 2 दफ़ा आर्बिट्रेशन हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। एक दफ़ा 65 में रन ऑफ कच्छ जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके ऊपर, फिर इंडस वाटर ट्रीटी पे उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन कराई। जब शिमला मुआहदा हुआ 1972 में, तो फिर भारत ने कहा कि ये आपस में बामी तनाज़ात शिमला मुआहदे के तहत हमें आपस में हल करने हैं। लेकिन भारत का मसला ये कि वो गुफ्तगू की तरफ आता नहीं है उसके बाद से। नहीं है, इसलिए और मुशर्रफ साहब के टाइम पे थोड़ी सी बात हुई, लेकिन फिर भारत ने समझा कि शायद वो इस मामले से आगे चला गया और पाकिस्तान को एंगेज नहीं करना। अभी तक भारत की हठधर्मी बरकरार है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।